मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। सूरह बनी इसराइल का रुकू नंबर 9 और 15वें पारे का भी रुकू नंबर 9 और सूरह बनी इसराइल का रुकू नंबर 10 भी और 15वें पारे का भी रुकू नंबर 10। हम इन दोनों रुकू की तफसीर अब शुरू कर रहे हैं। ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। रूह एक ऐसी चीज है जो तमाम मजहबी किताबों में इसका तस्करा मिलता है। ये जब जिस्म में होती है तो इंसान जिंदा होता है, जब ये जिस्म से निकल जाती है तो इंसान मुर्दा हो जाता है। तो मुशरिकीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप वाकई अगर अल्लाह के पैगंबर हैं तो रूह एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी तक कोई एक्सप्लेन नहीं कर सका है। मुख्तलिफ मुफस्सिरीन के अक़वाल मिलते हैं। बाज़ ने कहा यहूदियों ने पूछा, बाज़ ने कहा फ़लाँ ने पूछा। हमें उससे गरज नहीं है, लेकिन एक कॉमन सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो कुरान ने इसको वही बना के नाजिल कर दिया कि ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, आप इनको बता दीजिए क़ुल रूह मिन अम्रि रब्बी। रूह मेरे रब का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म बॉडी में होता है, आप जिंदा होते हैं। अल्लाह का हुक्म निकल जाता है, आप मर जाते हैं। तो अब सवाल पैदा होता है, भाई ये तो रूह को आपने सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, डिफाइन नहीं किया। आप अगर अल्लाह के सच्चे पैगंबर हैं तो रूह को डिफाइन करें आप। उसका जवाब कुरान ने दिया, वमा ऊतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला। नहीं दिया गया तुम्हें इल्म मगर बहुत थोड़ा। तुम्हारे पास नॉलेज बहुत थोड़ी है। क्यों थोड़ी है? कि तुम्हारा दिमाग महदूद और इल्म हासिल करने की सलाहियत महदूद। तो महदूद सलाहियत वाला हर चीज नहीं समझ सकता। यानी अल्लाह ने बता दिया कि इंसान रूह को पूरे तौर पे समझ ही नहीं सकता है। और हकीकत यह है कि आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी मेडिकल साइंस यहां हथियार डाल देती है कि इंसानी बॉडी में जिंदगी कैसे होती है। मैंने डॉक्टरों से भी इस बारे में पूछा, बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर से। वो भी कहते हैं कि इसको सही तरह से साइंस एक्सप्लेन नहीं कर पाती है और हथियार डालने पड़ते हैं कि हमें नहीं पता। यानी वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं चीजों को। ये एक अजीब ही खुदा की कुदरत है। ये आप देखें, बॉडी जब इंसान जब मर जाता है तो पूरी बॉडी ऐसे ही होती है। आप कह सकते हैं कि हार्ट बीट नहीं होती इसलिए उसमें एहसास नहीं होते। भाई आप मसनूई तरीके से उसका दिल भी चला दें, आप उसमें शऊर नहीं आता। तो ये जो शऊर है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं चीजों को, ये कोई मादी चीज नहीं है। मादी चीज तो ये हाथ है, ये सर है, ये नाक है, ये आंख है, ये तो मादी चीज है। इसमें इसकी अज्जाए तरकीबी भी डॉक्टर बता देते हैं कि आपकी बॉडी में आयरन कितना है, पोटाशियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, सोडियम कितना है, और इसमें जनाब मिनरल्स और दूसरे मिनरल्स कितने हैं, और वाटर की मिकदार इसमें कितनी है। तो सारी चीजें तो मादी चीज है ना। आप इसको अलग अलग करें तो ये वही चीजें हैं जो जमीन पे पाई जाती हैं, और आप हकीकत में इसको जोड़ दें तो भी एक पुतला बन जाएगा। लेकिन क्या खुदा की कुदरत है कि मां के पेट में ऐसी जान पड़ती है बच्चे में कि उसमें शऊर पैदा हो जाता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको कुरान ने बता दिया कि तुम्हें इल्म बहुत थोड़ा दिया गया है। तो तुम जिस पैगंबर से ये सवाल पूछ रहे हो वो भी बशर हैं। तो ये जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला ने हर चीज का इल्म पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया हो, और ये भी जरूरी नहीं कि अगर किसी चीज का इल्म पैगंबर को दिया है तो वो तुम्हें भी दिया जाए, क्योंकि मेंटल लेवल तुम्हारा महदूद है। इसमें ऐसी चीज नहीं डाली जा सकती जो तुम्हारे मेंटल लेवल से ऊपर की चीज है। तो इसलिए इस सवाल का जवाब ये दिया गया कि तुम यहां जो है इसमें अकल के घोड़े दौड़ाना छोड़ दो, तुम्हारी अकल यहां तक पहुंच नहीं सकती। आगे अल्लाह फरमाते हैं, वला इन शिना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहयना इलैक। ऐन मुमकिन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर एक रंज हुआ हो। ये बात मैंने किसी तफसीर में नहीं पढ़ी है, मैं अपने ज़ौक़ से ये बात कह रहा हूँ कि अगली आयत और पिछली आयत का जो रब्त है, जो मुफस्सिरीन रब्त बयान करते हैं वो तो एक नॉर्मली एक रब्त है, लेकिन मेरे अपने ज़ौक़ से एक बात कि जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आप और आपके मानने वाले रूह की हकीकत तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि इंसानों को हमने इल्म बहुत थोड़ा दिया है, तो मुमकिन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे गमज़दा हुए हों कि मैं रूह को एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि अल्लाह ने मुझे भी इल्म महदूद दिया है। तो अल्लाह ने आगे बताया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना इल्म अल्लाह ने आपको दिया है ना, अल्लाह चाहे वो भी छीन ले। अल्लाह को इख्तियार हासिल है
لہذا جو علم آپ کو ملا ہوا ہے اس پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں, اور وہ بھی عام لوگوں سے بہت زیادہ ہم نے علم دیا ہے. تو یہ اللہ کی دین ہے, اللہ کی فضل ہے, اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر. ہم چاہیں تو یہ علم بھی لے لیں آپ سے. تو جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا یہ اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے, یہ انسان کا کمال نہیں ہے. ہم چاہیں تو یہ علم واپس بھی لے سکتے ہیں. تو اس لیے جب اللہ نے اپنے فضل سے آپ کو ایک علم دیا ہے تو آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اور جس چیز کا علم اللہ نے آپ کو نہیں دیا اس پہ آپ رنجیدہ اور افسوس نہ کریں. آپ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص ہو جس کو کسی نے بہت ساری چیزیں لا کے گفٹ کر دی ہوں, کوئی چیز نہ ملی ہو, اس پہ وہ رنجیدہ ہو, تو ہم اسے کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ کو یہ چیز ملی ہے یہ بھی آپ کی محنت سے نہیں ملی ہے, یہ بھی کسی نے آپ پر احسان کر کے آپ کو دی ہے. تو جو چیز آپ کو کسی کے احسان کی وجہ سے ملی ہے اس پہ تو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے. اس میں یہ دیکھنا کہ فلاں چیز کیوں نہیں ملی, فلاں چیز کیوں نہیں ملی, یہ اس کا موقع نہیں ہے. تو اللہ بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا کہ تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے جو آپ کو علوم عطا کیے ہیں, ہم چاہیں تو یہ علوم بھی آپ سے واپس لے لیں. تو انسان کو جتنا علم اللہ نے دیا اس پہ اس کا شکر ادا کرے, اور جو چیزیں اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی ہیں ان چیزوں کا علم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہو, کیونکہ ہمیں تو جو بھی ملا ہے اللہ کی وجہ, اللہ نے ہمیں بھیک میں دیا ہے گویا کہ وہ. اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ, اے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم لے جائیں بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, اس علم کو جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. جتنا علم اللہ نے آپ کو دیا ہم اس کو سلب کر سکتے ہیں. سلب کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں, آئندہ کے لیے وحی نازل ہونا بند ہو جائے, اور یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جو وحی نازل ہوئی ہے وہ جو علوم اللہ نے آپ کو دیے ہیں وہ سارے آپ کے ذہن سے اللہ تعالیٰ اوجھل کر دیں. آگے اللہ نے فرمایا ثم لا تجد لك به علينا وکیلا, پھر اس علم پر آپ ہمارے لیے کوئی اپنا مددگار, اپنے لیے کوئی ہمارے خلاف مددگار بھی نہیں پائیں گے, کیونکہ اللہ سے بہرحال کون لڑ سکتا ہے, کون ہے جو اللہ سے وہ علوم چھین کے آپ کو واپس دے دے, یہ پاسبل نہیں ہے. الا رحمتا من ربک, یہ الا قرآن کا بہت جگہوں پر بڑا مزیدار ہوتا ہے. میں حرم میں نماز پڑھ رہا تھا, شیخ المعیقلی حرم کے امام ہیں, بڑی زبردست تلاوت کرتے ہیں. جب سورہ معارج پڑھ رہے تھے عشاء کی نماز میں پہنچا عمرے کی نیت سے, تو وہ سورہ معارج بڑی پیاری آواز میں پڑھتے ہیں, وہ بہت پیارا قرآن پڑھتے ہیں کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ تعالیٰ انسان کی شکایتیں بیان کر رہے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز ہے, جب اسے مصیبت پہنچتی ہے صبر نہیں کرتا, چیخو پکار شروع کر دیتا ہے, اور جب اسے خوشی پہنچتی ہے تو شکر نہیں کرتا, اترانے لگتا ہے. اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا, اور بخل کرنے لگتا ہے. الا المصلین, یہاں بھی الا ہے. اللہ فرماتے ہیں ہاں, الا کا مطلب آسان ترجمہ ہوگا ہاں, کچھ لوگ ہیں جو ایسے نہیں ہیں. المصلین, جو نمازیں قائم کرتے ہیں. والذین الا المصلین الذین هم علی صلاتهم یحافظون, جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. لاماناتهم وعہدهم راعون, اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندیاں کرتے ہیں. یعنی جو اچھے لوگوں کی صفات ہیں جن میں یہ صفات پائی جائیں گی وہ ایسے نہیں ہوں گے. تو اکثر جگہ قرآن کا جو اللہ ہے نا وہ ایک تلوار کی طرح ہوتا ہے کہ اللہ, کچھ لوگ ایسے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ گویا ٹاپک کو بالکل چینج کر رہے ہوتے ہیں. یہاں بھی ایسا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی ہوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسے ہل گیا ہوگا کہ اللہ ایک گویا کہ ایک طرح کی صورتاً تو یہ دھمکی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو جو علم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو علوم ہم نے آپ کو دیے ہیں ایک سیکنڈ میں سارے ختم کر دیں ہم. تو علماء کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کیسا دہل گیا ہوگا یہ آیت سن کے کہ بھئی اللہ تو بڑا مستغنی ہے, وہ تو اس سیکنڈوں میں مجھ سے سارے علوم چھین سکتا ہے. اور پیغمبر کے دل میں جو قدر ہوتی ہے نا جس نعمت کی, سب سے زیادہ وہ ہے علم. ایک کروڑ پتی ارب پتی آدمی ہو جو پیسے پہ بڑا مرتا ہو, ہر وقت دولت کی فکر میں لگا رہتا ہو, اسے سب سے بڑا کھٹکا یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے دولت چھن نہ جائے. ایسے موقع پہ حکومت, کوئی پاورفل ریاست اس سے آ کے کہے یا بادشاہ اس سے آ کے کہے کہ میں چاہوں تو سیکنڈوں میں تمہاری دولت تم سے چھین لوں, تو آپ سوچئے جو سیٹ جس کے دل میں پیسے کی محبت ہے وہ ویسے ہی ہر وقت ڈرا رہتا تھا جیسے کہ دولت مند لوگ ڈرتے ہیں. جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے نا اس کے بارے میں خوف ہوتا ہے کہ چھن نہ جائے. تو وہ پہلے ہی ڈرا بیٹھا تھا کہ یار یہ کہیں اتنی بڑی نعمت مجھ سے چھن نہ جائے, اوپر سے ایک
بادشاہ یہ پیغام بھجوا دے کہ میں جب چاہوں تم سے چھین لوں، یہ سب میرے اختیارات میں، تو کیسا ڈر جائے گا کیا، اور وہ تو یعنی اور زیادہ ڈپریشن میں چلا جائے گا۔ تو پیغمبروں کی نظر میں جو سب سے بڑی اور ویلیویبل نعمت ہے نا وہ علم ہے۔ پیغمبر دولت پہ نہیں مرتے، وہ تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتے ہیں۔ تو سوچئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ آیت سنائی اور آپ پر یہ آیت نازل کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم چاہیں تو سیکنڈوں کے اندر یہ سارے علوم آپ سے چھین لیں، اور پھر آپ کوئی مددگار بھی نہیں پائیں گے اپنا جو ہم سے یہ علوم لے کر آپ کو دے دے، تو کیسی بجلی گری ہوگی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر۔ اس لیے اللہ نے اللہ کی تلوار چلا دی کہ اے محمد آپ غم نہ کیجئے، الا رحمتا من ربک، ہاں تیرے رب کی رحمت، ان فضلہ کان علیک کبیرا، واقعی اس کا فضل تیرے اوپر بہت زیادہ ہے۔ کیا مطلب؟ جس پر اتنا زیادہ فضل ہو اور تیرے رب کی رحمتیں بھی ہوں تو وہ پھر علوم دینے کے بعد چھینتا نہیں ہے۔ تو علماء کہتے ہیں اس اللہ کی تلوار جو چلی ہے نا، اس سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی حاصل ہوئی ہے کہ میرا رب مجھ سے چھینے گا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا الا رحمتا من ربک، تیرے رب کی رحمت، ہاں اگر تیرے رب کی رحمت ہو تو پھر یہ نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں بتا دیا کہ رحمت ہوگی، کیوں؟ ان فضلہ کان علیک کبیرا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اس رب کا فضل تیرے اوپر کبیرہ بہت زیادہ ہے۔ تو جب جس پر بہت زیادہ فضل ہوتا ہے اس سے اللہ نعمتیں چھینتا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں قل ان اجتمعت الانس، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے، اب جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم دیے، ان علوم میں قرآن تو سب سے بڑا علم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو مشرکین، آپ کو پتہ ہے نا پچھلے سے پچھلے رکوع میں کیا وہ تانے دیا کرتے تھے مشرکین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کیا کرتے تھے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو ایک معاذ اللہ ایسے شخص کی اتباع کر رہے ہو جس پہ جادو ہو گیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے بتایا کہ اے مشرکین، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ علوم اللہ نے نہیں دیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، خاص طور پہ جو قرآن ہے، بلکہ انہوں نے خود سے یہ گھڑ لیا ہے اور نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، تو اے نبی آپ ان کو اعلان کر کے بتا دیجئے کہ میں تو اکیلا ہوں نا، میں نے معاذ اللہ فرض کر لو اکیلے یہ قرآن بیٹھ کے بنایا اور یہ آیتیں میں تمہیں سنا رہا ہوں، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اکیلے نہیں، تمام انسان اور تمام جنات مل کے اس جیسا تم بھی قرآن لے آؤ نا، اور تم سب ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ سارے اپنے طور پہ بیٹھ کے آیتیں بنانا شروع کر دیں، تو کوئی نہ کوئی تو ممکن ہے نکال کے لے آئے ایسی آیتیں۔ بھی سارے شعراء، سارے خطیب جب بیٹھیں گے کہ بھئی ہم بھی ایسا مضمون بنانے کی کوشش کرتے ہیں جس کا انداز بیان ایسا ہو اور اس کے مضامین ایسے ہوں، تو ہزاروں لوگ جب مل کے کام کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو کامیاب ہو جاتا ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ طریقہ بھی اختیار کرو، اور اگر اس میں ناکام ہو جاؤ، کوئی بھی اس جیسا قرآن نہ لا سکے، تو پھر سب مل کے کوشش کرو کہ بھئی ہم ایک دوسرے کو مشورہ دیتے ہیں کہ ایک آیت بناؤ، اور پھر بڑے بڑے فصیح اور بلیغ شعراء کو لے کر آؤ، خطیبوں کو لے کر آؤ، ان سے کہو کہ بھئی اس آیت میں بتائیں کہ کیا ہم چینجنگ کریں کہ یہ ایسی بلیغ بن جائے جیسے قرآن کی آیت ہے، اور یہ جملہ، یہ سینٹنس آپ بتائیے، ایسا مضمون ہم پیش کریں لوگوں کے سامنے۔ تو سارے خطیب مل کے جو ہے نا، جیسے اس کی مثال ایسے ہے نا، جیسے آپ کوئی بہت بہترین مضمون لکھتے ہیں، میں نے ایک ٹاپک دے دیا کہ بھئی یہ ایک ٹاپک ہے، 1000 طلبہ کو میں نے ذمہ لگا دیا کہ سب اس ٹاپک پر بہت اچھا لکھیں، تو ظاہر ہے ان ہزاروں میں ایک تو ایسا ہوگا نا جو سب سے اچھا ہوگا، تو وہ کتنا اچھا ہوگا۔ تو ایک طریقہ تو یہ ہے چیلنج کا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ہزاروں مل کے بھی کرو گے نا تو پھر بھی اتنا اچھا نہیں بنا سکتے جیسا قرآن ہے۔ اور ایک طریقہ یہ، میں ایک ٹاپک دیتا ہوں اور 1000 طلبہ کے ذمہ لگاتا ہوں کہ تم سب مل کے ایک ٹاپک لکھو، لہذا جو الگ الگ ٹاپک پر جب تم نے مضمون لکھا ہے تو سب ایک دوسرے کو سے کریکشن کرواؤ، اور کریکشن کر کے بلاغت کی انتہا تک پہنچا کے ایک مضمون لے کر آؤ، تو سارے مل کے بھی ایک مضمون ایسا نہ بنا سکیں، تو سوچئے کہ پھر یہ چیلنج کتنا بڑا چیلنج ہوگا۔ یعنی سب مل کے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کریں، بھئی یہ جو ہم نے اس ٹاپک پر جو مضمون لکھا ہے، دوسرا کہے اس میں یہ خرابی ہے، اس جملے کو یوں کر لو تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، سب کے مشورے شامل ہو کے بھی ایک ایسا مضمون نہ لکھا جا سکے تو یہ کتنی بڑی شکست ہوگی۔ تو قرآن دونوں طرح کے چیلنج یہاں پیش کر رہا ہے
قل اے نبی ان سے کہہ دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، اگر جمع ہو جائیں انسان اور جنات علی اس بات پر ان یأتوا بمثل هذا القرآن کہ اس جیسا قرآن لے کر آ جائیں، یعنی کتاب لے کر آ جائیں، لا یأتون بمثلہ تو نہیں لا سکتے۔ یہ بھی عجیب بلاغت ہے قرآن کی۔ ایک تو آپ جب کسی کو چیلنج کرتے ہیں تو چیلنج کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چیلنج دے دیتے ہیں کہ تم کر کے دکھاؤ، اگر تم نے کر لیا تو ہم ہار مان جائیں گے، اور اگر نہیں کر سکے تو مان لینا کہ بھئی ہم جیتے تم ہارے۔ لیکن ایک چیلنج وہ ہوتا ہے خبر دی جاتی ہے کہ ہم پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ جب آپ کو اپنی فتح کا 100% یقین ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کے چیلنج کا اسٹائل اور انداز یہ ہوتا ہے کہ بھئی میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں اور میں تمہیں پہلے بتا دوں کہ 100% ہارنا تم ہی نے ہے۔ تو قرآن کا یہ دوسرا انداز ہے، قرآن خبر دے رہا ہے، چیلنج کے انداز نہیں کر رہا کہ تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں، ہم تو لا رہے ہیں تم بھی لے کر آؤ تو دیکھتے ہیں ایسا پاسبل ہے یا نہیں ہے، اگر پاسبل نہیں ہے تو مان لینا، پاسبل ہو گیا تو نہ ماننا۔ قرآن خبر دے رہا ہے لا یاتون بمثلہ، اے نبی آپ ان کو خبر دے دیئے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یہ انفرادی طور پر یہ محنت کریں یا ایک دوسرے کے ساتھ مددگار بن جائیں تو بھی ممکن نہیں ہے یہ۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اے اللہ یہ چیلنج تو قرآن میں کئی بار دے چکا ہے، اور جو آیتیں تو پیش کر رہا ہے جس طرح سے، یہ آیتیں تو بار بار درس میں آ رہی ہیں، تو اس کا قرآن نے جواب دیا البتہ تحقیق ہم نے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے اس قرآن میں آیتوں کو پھیر پھیر کے بیان کیا ہے۔ پھیر پھیر کا مطلب مختلف انداز سے انہی مضامین میں تکرار کی ہے، اس کو ریپیٹ کیا ہے تاکہ لوگوں کی سمجھ میں بات آئے، تاکہ لوگ اس پر ایمان لے کر آئیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں من کلی مثل، ہر طرح سے کی مثالوں کو ہم نے بار بار ریپیٹ کیا ہے مختلف انداز سے۔ صرفنا کا معنی ہوتا ہے مختلف انداز سے پھیر پھیر کے بیان کرنا۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ، اللہ شکایت کر رہے ہیں لیکن اکثر لوگ سوائے انکار کے کسی اور آپشن کو قبول نہیں کرتے، وہ پھر بھی انکار کر رہے ہیں اس قرآن مجید کا۔ وقالوا، اور کیسے بےہودہ اعتراضات کرتے ہیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم ان کے سامنے یہ آیتیں پیش کر رہے ہیں کہ ان کا جواب لے کر آؤ، لیکن وہی ایک ضد اور ہٹ دھرمی والی بات، وہ کیسے مطالبے کرتے ہیں لن نؤمن لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ معجزے دکھائیں ہمیں، آپ جب تک زمین پہ اشارہ کر کے ہمارے لیے چشمہ جاری نہیں کر دیتے اس وقت تک ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ یا پھر ایک اور کام کریں آپ، او تکون لک جنہ، آپ کے لیے ایک باغ ہو، آپ تو مسکین ہیں، غریب ہیں، پیون زدہ کپڑے پہنتے ہیں، گھر میں 40 دن آپ کے چولہا نہیں جلتا، تو آپ کے لیے ایک باغ ہونا چاہیے، اشارہ کریں باغ پیدا ہو جائے، من نخیل کھجور کا، وعنب انگوروں کا۔ عرب میں سب سے زیادہ مرغوب پھل جو تھے وہ کھجور اور انگور تھے، بہت زیادہ کھایا بھی کرتے تھے، انگور پیدا ہوتا تھا طائف میں اور کھجور تو پورے عرب میں ہی پیدا ہوتا تھا۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا آپ کے لیے انگور اور کھجوروں کے باغات ہوں، فتفجر الانہار، اور پھر ان کو سیراب کرنے کے لیے نہریں بھی آپ نے خود ہی جاری کرنی ہے، اس میں اشارہ کریں فتفجر الانہار خلالہا، ان کے بیچوں بیچ خوبصورت نہریں جاری ہوں، دریاں جاری ہو جائیں، تفجیرہ بہتے ہوئے دریا، خوب پانی اس میں پھوٹ رہا ہو۔ او تسقط السماء، دوسرا یہ جو آپ بار بار کہتے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو کما زعمتا، جیسے کہ آپ کے دعوے ہیں نا اس حساب سے آپ ایسا کریں کہ پتہ نہیں کب آئے گا عذاب، آپ خود کیوں نہیں گرا دیتے آسمان ہمارے اوپر، معاذ اللہ، آپ گرائیں آسمان ہمارے اوپر کسفن ٹکڑوں کی شکل میں، آسمان کے ٹکڑے آ کے ہم پہ گرنا شروع ہو جائیں۔ او تاتی باللہ، یا جس اللہ کی آپ بات کرتے وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، اس کو تو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ او تاتی باللہ، آپ لے آئیں اس اللہ کو، والملائکتی، اور فرشتوں کی بات کرتے ہو آپ، وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، قبیلہ ہمارے سامنے لا کے دکھائیں آپ۔ آج یہی اعتراضات ملحد اور جو سائنس پرست لوگ ہیں نا، بالکل یہی اعتراضات آج وہ مذہب پہ کرتے ہیں کہ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، ہم نے نہ فرشتوں کو دیکھا، تو ہم کیسے ایمان لے آئیں؟ قرآن نے ان تمام باتوں کا کیا جواب دیا؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہ آج بھی انسان کو نا اپنی سائنسی ترقی پہ بہت ناز ہے،
جو کائنات میں جتنا علم ہے نا، انسان اس کے 0.00001% تک بھی نہیں پہنچا ہے، لیکن اتنے تھوڑے علم پہ تکبر اتنا ہے کہ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا ہے اور اپنے بنانے والے کا اور اس کے پیغمبروں کا انکار کر رہا ہے اور ان سچے پیغمبروں کی باتوں کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہ جیسے پہلے مشرکین کا جو انداز تھا، آج بھی وہی انداز ہے آج کے ملحدین کا۔ اللہ کہتا ہے او یکون لک بیت من زخرف، یا ایک اور بات ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے ایک گھر ہو سونے کا۔ آپ تو بھائی اللہ کے لاڈلے ہو نا، آپ کہتے ہو میں اللہ کا لاڈلا پیغمبر ہوں، تو یہ غربت میں کیوں آپ کا وقت گزر رہا ہے؟ سونے کے آپ کے پاس محلات ہونے چاہیے۔ او ترقی فی السماء، دوسرا یہ کہ آپ کے تو اللہ سے اتنے تعلقات ہیں اور آپ اللہ کے محبوب ہو، اور ظاہر ہے جب آپ پیغمبر ہو تو آپ کے پاس تو بڑی طاقتیں ہوں گی، تو آپ آسمان پہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ ہمارے سامنے آپ جائیں، آسمان کو چھو کے آئیں۔ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ، اور پھر بطور مذاق کے یہ بھی کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہ سمجھنا کہ آپ آسمان پہ چلے گئے اور نیچے آ گئے تو ہم مان جائیں گے، کیونکہ معراج پہ تو نبی نے دعویٰ کیا تھا نا میں آسمان سے ہو کے آیا ہوں، تو یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ چلے گئے اور نیچے آ گئے تو ہم مان لیں گے، نہ 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 نہ، حتیٰ تنزل علینا کتابا، ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمارے اوپر ایک کتاب لے کر نہ آئیں، نقرأہ، جس کو ہم پڑھیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اس کتاب سے یا تو قرآن مراد ہو سکتا ہے کہ جبریل کیوں لے کر آ رہے ہیں، آپ آسمان پہ جاؤ، اللہ آپ کو کتاب دے، ہم دیکھیں لے کر آ رہے ہیں اور پھر لے کر آئیں تو ہم پھر مانیں گے واقعی اللہ نے دی آپ کو۔ یہ تو آپ پہ جبریل آ رہا ہے، نہ جبریل ہمیں نظر آتا ہے نہ وہی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور دوسرا، اس کتاب کا مطلب دستاویز ہو سکتی ہے کہ آپ آسمان پہ جائیں تو خدا کی طرف سے کوئی سرٹیفکیٹ ملے، آپ کو دستاویز ہو جس پہ اللہ کے سائن ہو، جیسے عربوں میں عادت تھی مہر ہو، ہمیں یقین آ جائے کہ واقعی آپ اللہ سے ملاقات کر کے آ رہے ہو۔ تو ورنہ ایسا نہ ہو نظر کا دھوکہ ہوگا، پھر تو یہ ہو سکتا ہے نظر کا دھوکہ ہو جائے ہمیں، تو ایسے جائیں اور ہمارے سامنے یہ سب چیزیں لے کر آئیں۔ تو ہمارے نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان سب باتوں کا ایک جواب دیں آپ، کیسے آرے چلتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ جب ایسے بیہودہ اعتراضات ہوتے ہوں گے، اور نبی کا ویژن کتنا کلیئر، جب ایسے مطالبے کیے گئے، ایک ہی بات کہ میں بشر ہوں، میں انسان ہوں، میں پیغمبر ہوں، میں اللہ کا پیغام تم تک لے کر آیا ہوں، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے۔ تو قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں یہ سارے کام کرنے لگوں تو تم تو مجھے کو خدا بنا لو گے، میں تو انسانوں کو خدا سے ملانے آیا ہوں، نہ کہ خدائی کا دعویٰ کرنے آیا ہوں۔ تو سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، میں اس کے فضائل سنانے کے لیے آیا ہوں، اس کی توحید بیان کرنے کے لیے، اس کی طاقت قدرت بیان کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ سارے کام میں کرنا شروع کر دوں تو تم تو مجھے خدا مان لو گے، اور الوہیت کا دعویٰ میں تھوڑی کر رہا ہوں۔ اگر میں اپنے بارے میں دعویٰ کروں، دیکھیں دلیل ہمیشہ دعوے پہ دی جاتی ہے۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں تو اس کے ذمہ دلیل یہ ہے کہ وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے۔ اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو دلیل کیا ہے کہ وہ لوگوں کا علاج کر کے بتائے۔ اگر کوئی یعنی جو بھی آپ کا جس ہنر کا بھی آپ دعویٰ کرتے ہیں نا، تو لوگ آپ سے اس پر دلیل مانگتے ہیں کہ یہ ہنر آپ میں ہے، اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس۔ یہاں بھی یہی انداز ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے خدا ہونے کا دعویٰ تو نہیں کیا نا۔ جو رب خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ اپنے طاقتور ہونے کے دلائل دیتا ہے کہ اس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، اور یہ ساری چیزیں اس نے بنائی ہیں۔ تو آپ صاف طور پہ کہہ دیجئے سبحان ربی، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان، رسولہ اللہ کا پیغمبر ہوں۔ تو انسان یہ سارے کام نہیں کر سکتا، میں نے خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اگلے رکوع کا لفظی ترجمہ، مختصر گرامر بھی ہو چکی، اور اس رکوع میں بھی چند باتیں بہت اہم ہیں۔ ان میں ایک اہم بات جو ہے نا کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آج بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے مینٹل لیول سے اوپر کی ہے، ہمیں اس کی گہرائی میں نہیں جانا چاہیے، اور اپنی صلاحیتوں کو، ان چیزوں کو سمجھنے میں برباد بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو ڈاروین نے نظریہ پیش کر دیا نا کہ انسان بندر سے وجود میں آئے، یہ بھی ایسی چیز ہے۔ سائنس کے ذریعے ہم یہ اندازہ لگا نہیں سکتے کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی، یقینی طور پر اندازہ لگانا ناممکن ہے۔ تو اس کا اصل جواب یہ تھا کہ کہہ دیتے ہمیں نہیں پتا کیسے پیدا ہوا۔ تو اب ہم پیغمبروں سے پوچھیں گے جن کے برحق ہونے کی دلیل قائم ہو چکی ہے۔ تو اگر آپ پیغمبر کی سیرت پہ اور ان کی تعلیمات پہ غور کرتے ہیں تو آپ کا دل گواہی دے گا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔
تو پھر ان کی خبر پہ آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ انسانیت کی ابتدا آدم سے ہوئی ہے. یہ میں فرض کر لیتا ہوں کہ اگر مان لیا جائے کہ انسانیت کی ابتدا آدم سے ہونا، یہ سائنس سے ثابت نہیں ہوتا، ورنہ حقیقت یہ کہ تھوڑی سی کھوپڑی انسان استعمال کرے تو یہ سائنس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. آج اتنی آبادی ہے اور اس آبادی کو آپ پیچھے لے کر جائیں تو یہ گراف ایسے جائے گا قلت کی طرف، تو بہت جلد یہ اوپر جا کے یہ ایک انسان پہ جا کے ختم ہو رہا ہے. گراف کے ذریعے کتنی چیزوں کو سمجھایا جاتا ہے نا، کہ جیسے سائنسدان کہتے ہیں نا بگ بینگ تھیوری کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے، تو پھیلنے سے اندازہ ہوا کہ کسی وقت سکڑی ہوئی تھی یہ، تو یہ سائنس سے ہی ثابت ہوا ہے کہ یہ سکڑی ہوئی تھی، بعد میں پھیلی ہے، کیونکہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب جتنا ہم ماضی میں جائیں گے سمٹتی چلی جائے گی. تو انسان کا جو گروتھ ریشو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو آپ ایک گراف بنائیں تو اس کا مطلب اسی سپیڈ کے ساتھ پیچھے اس کو آپ کم کرتے چلے جائیں تو سارے پیچھے انسان ہی آپ کو نظر آئیں گے، اور آخر میں جا کے ایک مرد اور عورت پہ جا کے یہ ختم ہو جائیں گے. 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے، لیکن کیسے خدا کے بغاوت ہے اور کیسے خدا کا انکار اور خدا کی تعلیمات کے انکار میں انسانوں نے کیسے فضول نظری اور فلسفے گھڑے ہیں تاکہ خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکالیں.